बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 नवंबर 2019 मराकश मुस्लिम मगरब का तहजीबी और सकाफती अमीन। 20 नवंबर की सुबह हम तंजा से बजरिया हवाई जहाज करीबन 10 बजे मराकश पहुंचे। होटल पहुंचकर सामान रखा और काम से बाहर निकल गए। रास्ते में एक जगह से मराकशी नाश्ता किया जो कि मराकशी पराठे और चाय पर मुश्तमिल था। काम वगैरह निपटाकर होटल वापस आए और कुछ देर सुस्ताने को लेट गए। रात उठकर फिर थोड़ी बहुत मराकश देखने निकले। मराकश मोरक्को का चौथा बड़ा शहर है जो कि अपनी कदीम सकाफत के लिए मशहूर है। ये शहर 10 लाख नफूस पर मुश्तमिल है जो कि 454 हिजरी में दौलत मराबतून के बर्बर गवर्नर और मशहूर जर्नैल यूसुफ बिन ताशफैन के चचादाद भाई अबू बकर इब्ने उमर ने अपनी वफात से 15 साल कबल बसाया था। उस वक्त से लेकर ताहाल मराकश अपनी पूरी आबोताब के साथ शुमाली अफ्रीका में मुस्लिम सकाफत और तहजीब का अव्वलीन अमीन बनकर चमक रहा है। मराकश में इतना सब कुछ देखने को है जो कि महज एक वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि निहायत इख्तिसार से काम लिया जाए। ये शहर कदीम और जदीद तहजीब का हसीन इम्तिजाज है। यहाँ के लोगों ने गोया वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा हो। यहाँ के बाजारों में घूमते ऐसा महसूस होता है जैसे आप 16वीं 17वीं ईस्वी के बाजारों में चल फिर रहे हैं। वैसे ही कदीम तर्ज के लिबास पहने लोग, वही तंग गलियों वाले साफ सूक, वही मसालों और जड़ी बूटियों की दुकानें, गोया मराकश चलता फिरता तहजीब व तमद्दुन का गहवारा। मैंने आज तक जितनी दुनिया घूमी है उसमें मराकश से भरपूर तहजीबी और सकाफती शहर नहीं देखा। पहली रात हम बाहर निकलकर मराकश का मशहूर बाजार जामे अल फिना देखने गए। ये यहाँ का मशहूर स्क्वायर है जो कि माजी को मुस्तकबिल से मिलाता है। एक बड़ा सा मैदान जिसके चारों इतराफ में दुकानें और बीच में मुख्तलिफ स्टॉल्स, करतब दिखाते लोग, बीन बजाते सपेरे, फलों का रस बेचते दुकानदार, तंबूरे और रबाब पर अपने फन का मुजाहरा करते फनकार, हाक हाक कर चीजें बेचने के लिए बोलियां लगाते लोग, जुआ खेलते जुआरी और उनको देखने वाले तमाशबीन। गर्ज क्या शय होगी जो यहाँ बिकती ना हो और क्या काम होगा जो यहाँ होता ना हो। ऐसा महसूस होता है कि गोया आप 4-5 सदियाँ पीछे किसी बाजार में आ गए हैं। अजीब मबहूत करने वाला नज़ारा होता है यहाँ का। इतना खालिद सकाफती वर्सा शायद ही कहीं और देखने को मिले। गोया चश्मे तसव्वुर में आप अरब के कदीम बाजार में घूम रहे हों। इसी जामे अल फिना के सामने मराकश के कदीम मरकजी शहर के बीचों बीच यहाँ की सबसे मशहूर और बड़ी जामे मस्जिद अल कुतैबा है जिसका बुलंद मीनार दूर से देखा जा सकता है। इस मस्जिद के अक़ब में दाएं तरफ एक पार्क है। ये पार्क उसी तर्ज का बना हुआ है जिस तर्ज के मुगलिया पार्क किसी ज़माने में लाहौर शहर में हुआ करते थे। बाग के बीचों बीच एक बड़ा मरकजी फव्वारा है जिसके अतराफ से 6 राहदारियाँ निकलती हैं। एक मरकजी राहदारी है जिसके साथ साथ पानी की एक कैनाल छोटे छोटे फव्वारों के साथ पार्क के उक़बी दरवाजे तक चली जाती है। इस उक़बी दरवाजे के सामने भी एक निस्बतन बड़ा फव्वारा नस्ब है। बाकी 5 राहदारियाँ आपको पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाती हैं जिनमें से कुछ पार्क के बकिया दरवाज़ों पर और कुछ पार्क में मौजूद दीगर फव्वारों पर पहुँचकर ख़िताम पजीर हो जाती हैं। इस पार्क में कसरत से कीनू के दरख्त लगे हुए हैं। इसके अलावा सफ़ेद और लाल गुलाब की झाड़ियाँ भी जाबजा नज़र आती हैं। मुख्तलिफ कतारों में दीगर फूल वाले पौधे और कुछ पाम के दरख्त भी नजर आते हैं। जामे मस्जिद अल कुतैबा के उक़ब में भी एक छोटा सा पार्क है जो कि मुख्तलिफ क्यारियों में बटा हुआ है। हर क्यारी में आपको कीनू और पाम के लगे दरख्त नजर आते हैं। इस पार्क के मरकज में भी एक फव्वारा नस्ब था, ताहम वो फव्वारा पानी से खाली और बंद पड़ा हुआ था। मस्जिद से 10 मिनट की मुसाफत पर एक बड़ी फसील माँ दरवाज़ा आती है। ये जगह बाबुर रब या बाब अकनाव कहलाती है। ये इलाका 12वीं सदी ईस्वी में बसाया गया था। इस ज़माने में यहाँ फलों के ताज़ा रस फरोख हुआ करते थे, ताहम अब यहाँ दीगर चीज़ों की मुख्तलिफ दुकानें वाक़ हैं। मराकश के बाज़ार यहाँ की सकाफत का मुँह बोलता शाहकार हैं। इन बाज़ारों को देख कर मालूम चलता है कि यहाँ रोज़ाना की बुनियादों पर सफाई का अहतमाम किया जाता है, क्योंकि बाज़ार में जिस नौइयत की दुकानें और ख़रीदो फरोख्त होती है उसके ज़ेरे असर कसीर तादाद में गंदगी और कचरा पैदा होता होगा। लेकिन मजाल है कि आपको इन बाज़ारों में किसी तौर का गंद नज़र आ सके। ये बाज़ार बिल्कुल उसी नौइयत के हैं जैसे कराची में लियाकत मार्केट, एम्प्रेस मार्केट या हैदरी वाटर पम्प के बाज़ार हैं और पुराने लाहौर में शाह आलमी और अनालकरी बाज़ार हैं।
بازار کے ساتھ ہی قصر البدی آتا ہے جو کہ 15ویں صدی عیسوی میں دولت السعدیون کے فرمانروا سلطان احمد المنصور نے 1578 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ فی الحال تو اس محل کے صرف باقیات و کھنڈرات ہی باقی بچے ہیں جو کہ کمروں کی صورت میں محل کی عمارت کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کمروں اور راہداریوں میں پرانے عہد کی تصاویر کے ذریعے گزشتہ وقتوں کی منظرکشی کی گئی ہے جو اس محل کو محل سے زیادہ میوزیم بنا دیتا ہے۔ محل کے بیچ میں اس کا صحن آتا ہے جس کے مرکز میں 3 الگ الگ خطوں میں 3 فوارے نصب ہیں۔ فواروں اور اس کے آس پاس کا احاطہ رنگین موزائیک کے فرش کا بنا ہوا ہے، جبکہ صحن کے ساتھ 3 مختلف کمرے ہیں جو کہ کسی زمانے میں مہمان خانوں کا کام سر انجام دیتے تھے، تاہم اب ان میں محل کے باقیات اور نوادرات نمائش کے لیے رکھ دیے گئے ہیں۔ صحن کی دائیں جانب کی سیڑھیوں سے اوپر کی جانب جائیں تو ایک نہایت کھلا وسیع احاطہ آتا ہے۔ اس بڑے احاطے میں چاروں طرف ایک منزل کی نچائی پر جا کر 4 باغ ہیں، جبکہ بیچ احاطے میں ایک بڑا حوض ہے جو کہ ایک چکور کنکریٹ کے پلیٹ فارم کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ حوض کے سامنے ہی ایک چوکور عمارت کے کھنڈرات ہے جو کہ قبہ بالقسمینہ مستمدہ کہلاتی ہے، جو کہ کسی اجتماع کے وقوع کے موقع پر سلطان کے بیٹھنے اور خطاب کرنے کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ قبہ کے بالکل سامنے مخالف سمت میں حوض کے دوسرے سرے پر ایک اور عمارت کے کھنڈرات ہیں جو کہ قبہ الزجاج کہلاتی تھی، جہاں بادشاہ کے مہمانوں اور گھر والوں کے بیٹھنے کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ اس عمارت کے دونوں جانب بھی 2 حوض موجود ہیں۔ ان حوضوں کے سامنے ایک عمارت میں جامع الکتیبہ مسجد کا عالیشان ممبر رکھا ہوا ہے جو کہ 11ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قجبی ممبر کاریگری اور فن صنائی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس قدر خوبصورت باریک لکڑی کا کام، اس پر لکڑی کے ٹکڑوں کی تراش خراش کر کے کی گئی قرآنی آیات کی خطاطی اس ممبر کو انسانی ہاتھوں کی کاریگری کا اعلیٰ ترین نمونہ بناتی ہیں۔ سیاحوں کو اس ممبر کی تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے، سو ہم اس کی تصویر نہ لے سکے۔ اس عمارت سے نکل کر دائیں جانب سیڑھیوں سے اوپر جائیں تو محل کے مزید کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ مرکزی احاطے کے مشرقی کنارے پر سیڑھیاں آپ کو محل کے ٹیرس پر لے کر جاتی ہیں۔ یہ ٹیرس کچھ خاص اونچا نہیں، تاہم پرانے مراکش شہر میں اس سے بلند کوئی عمارت نہیں رہی ہوگی۔ یہاں سے آپ کو محل کی زیریں منزلیں اور مراکش کے بازار بآسانی نظر آتے ہیں۔ خیر، اب تو یہ محل کھنڈر بن چکا ہے، سو محل کے بالکل ساتھ ہی لوگوں کے پرانے مکانات بھی موجود ہیں جن کی اونچائی محل کے ٹیرس تک آتی ہے۔ قصر البدی سے نکل کر بدر یا مرکزی بازار ہم قصر الباحیہ دیکھنے پہنچے۔ یہ ایک کمپاؤنڈ ٹائپ عمارت ہے جو کہ 150 کمروں پر مشتمل ہے اور 19ویں صدی عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ یہ قصر 2 ایکڑ پر محیط ہے جس میں کئی خوبصورت باغات اور ان کا سامنا کرتے کمرے بنائے گئے ہیں۔ قصر میں داخل ہوتے ہی ایک تنگ راہداری سے گزرنے کے بعد پہلا باغ آتا ہے جس کے مرکز میں ایک بڑا فوارہ نصب ہے۔ اس فوارے کے چاروں طرف 4 خوبصورت کیاریاں بنی ہوئی ہیں۔ اس صحن کے اطراف میں دیواروں پر نہایت خوبصورت کاریگری ہوئی ہے، جبکہ جا بجا قرآنی خطاطی کے نمونے بھی دیوار پر کندہ ملتے ہیں۔ اس صحن کے اطراف کا حسن مبہوت کر دینے والا ہے۔ صحن کے چاروں طرف مستطیل اور چوکور کمرے بنے ہوئے ہیں جو کہ نہایت خوبصورت و دیدہ زیب کاریگری سے مزین ہیں۔ صحن کے دائیں طرف والے کمرے سے ہوتے ہوئے 2 بڑے کمرے آتے ہیں۔ ان کمروں کی قشبی چوبداری دروازے بہت دیدہ زیب معلوم ہوتے ہیں۔ ہر کمرے کے ساتھ شمالی طرف ایک اور مستطیل کمرہ ہے جس میں 2 محرابی کھڑکیاں نصب ہیں۔ ان محرابوں پر بہت نفیس کام نظر آتا ہے۔ تمام کمروں کی چھتیں قشبی لداؤ کے کاموں سے مزین ہیں جو کہ بہت دیدہ زیب و خوبصورت معلوم ہوتی ہیں۔ مرکزی صحن سے 2 کمرے گزر کر ایک اور صحن آتا ہے جو کہ پکے فرش اور ایک فوارے پر مشتمل ہے۔ اس صحن کے بھی چاروں طرف اسی قسم کے خوبصورت قشبی کام سے مزین کمرے موجود ہیں۔ اس صحن کے دائیں جانب مزید 2 کمروں سے گزر کر ایک نہایت وسیع احاطہ آتا ہے جو کہ غالباً اس قصر کا سب سے بڑا احاطہ ہے۔ یہ احاطہ پکے موزائیک کے رنگین فرش پر مشتمل ہے جس میں 3 فوارے نصب ہیں۔ ایک بڑا مرکزی فوارہ جس کی تہ میں ایک چکور حوض ہے، باقی 2 چھوٹے فوارے ہیں۔ اس احاطے کے 3 اطراف ایک کمرے ہیں جبکہ چوتھی طرف بائیں جانب ایک بڑا باغ واقع ہے۔ احاطے کے جنوب میں ایک وسیع کمرہ ہے۔ اس کمرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی محرابی کھڑکیوں میں رنگین کانچ والے شیشے آویزہ ہیں جو کہ اس قشبی لداؤ کی چھت والے کمرے کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ احاطے کے بائیں جانب جو باغ ہے اس کے بیچ میں بھی ایک فوارہ نصب ہے۔ فوارے کے چاروں جانب 4 کیاریاں بنی ہوئی ہیں، گویا کل ملا کر اس باغ میں 16 کیاریاں ہیں جن میں کھجور، ناریل اور انار کے درخت لگے ہوئے ہیں۔
اس باغ کے اطراف میں بھی کمرے بنے ہوئے ہیں، گویا قصر البحیہ میں صرف کمرے ہی کمرے ہیں، اور ان کمروں کی خاصیت یہ ہے کہ ہر کمرہ کسی نہ کسی صورت میں دوسرے کمرے سے مختلف ہے، البتہ خوبصورت اور دیدہ زیب ہونے کی صفت میں سارے ہی یکساں ہیں۔ المختصر، قصر البحیہ تو کمروں، باغات اور احاطوں کا ایک جال ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس حسین و جمیل قصر کے ہر گوشے کو اس مختصر ویڈیو میں بیان کیا جا سکے۔ ہر کمرہ خوبصورت، ہر راہداری دیدہ زیب، ہر صحن دلکش اور ہر احاطہ دلنشی۔ کیسے ممکن ہو کہ ہر ایک کے بارے میں قلم کو جنبش دی جائے اور زبان سے الفاظ ادا کیا جائے؟ ان سب پر بولنے کے لیے تو ایک مستقل گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ویڈیو درکار ہوگی۔ باقی ہمارے ناظرین جو ہیں اس ویڈیو کے آخر میں دی گئی تصاویر میں اس محل کو دیکھ سکتے ہیں۔ قصر البحیہ سے نکلے تو السعدی خاندان کے مقابر کی طرف بڑھ گئے، جو کہ ایک احاطے میں بنی شاندار عمارت میں مقید ہیں اور قبور السعدین کہلاتے ہیں۔ یہاں مراکش کے 15ویں صدی عیسوی میں حکمراں خاندان السعدی کی قبریں ہیں۔ مقابر سے ہمیں کچھ خاص دلچسپی نہیں، اور پھر وہ بھی ایسے مقابر جو عبرت کے بجائے تفریح گاہ بنا دیے گئے ہوں۔ باطل ناخواستہ ان مقابر کو دیکھا، لیکن اس میں کوئی دلچسپی نہ دکھائی کہ یہ معلوم کریں کہ کون سی قبر کس کی ہے۔ اس عمارت میں کچھ قبریں باہر کھلے احاطے میں ہیں، جبکہ کچھ قبریں ایک ذیلی عمارت میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ عمارت بہت خوبصورت ہے، جس میں چاروں اطراف کی دیواروں پر باریک کاریگری کا کام ہوا ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کے آخر میں اس عمارت کی چند تصاویر اور ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ایسی 2-3 عمارتیں اس احاطے میں بنی ہوئی ہیں جن کے اندر چھوٹی بڑی کئی قبریں موجود ہیں۔ یہ تمام عمارتیں ہی کافی خوبصورت اور دیدہ دیب ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ قبرستان عبرت کی جا ہونی چاہیے، نہ کہ سجاوٹ اور خوبصورتی کی علامت۔ ظہر و عصر کی قصر نماز کے لیے ہم قبور السعدین کے ساتھ واقع تاریخی مسجد مولائی الیزید گئے۔ کافی دیر تک مسجد میں وضو خانہ ڈھونڈتے رہے۔ جب ناکامی کا سامنا ہوا تو وہاں صفائی کرنے والی خاتون نے بتایا کہ مسجد کے صحن میں جو حوض بنے ہوئے ہیں وہیں بیٹھ کر وضو کیا جاتا ہے۔ خیر، وضو کر کے سحر کی قصر ادا کی اور پھر عصر کی جماعت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اس مسجد کی سب سے عجیب بات یہ لگی کہ نوافل ادا کرتے ہوئے نمازی بجائے قبلہ رخ ہونے کے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر نوافل ادا کر رہے تھے۔ ہم سمجھے کہ شاید مسجد کی عمارت قبلہ رخ نہیں ہے، یا پھر شاید ہی مسجد میں پیچھے قالین کی الائنمنٹ قبلہ رخ نہیں ہوگی، لیکن اس وقت ہم حیرت زدہ رہ گئے جب فرض جماعت کے وقت نمازی ٹیڑھا کھڑے ہونے کے بجائے سیدھا کھڑے ہوئے، یعنی قالین کی الائنمنٹ کے لحاظ سے۔ اب اللہ ہی جانے کیا ماجرا تھا، ہماری تو ہمت نہ ہوئی کہ کسی نمازی کو پکڑ کر یہ استفسار کریں۔ صحن پر کافی زور بھی ڈالا، لیکن ہماری یادداشت کی حد تک ہمیں مالکی مسلک میں ایسا کوئی فقہی نقطہ یاد نہیں آیا تو نوافل اور فرض میں الگ الگ سمت رخ کرنے کی بات کرتا ہوں، واللہ عالم۔ خیر، یہاں سے نکل کر ہم مراکش کا ثقافتی میوزیم دیکھنے گئے۔ یہ میوزیم مراکش کے ثقافتی کھانوں سے متعلق ہے، جہاں ہر کمرے میں مراکش میں بننے والے مختلف ثقافتی کھانوں کی تراکیب، اجزاء اور ان سے متعلق لوک داستانیں آویزاں ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا واحد منفرد میوزیم ہے جو آج تک ہم نے دیکھا، اور کسی ملک کے صرف کھانوں سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ تاہم یہاں گھوم کر بھی مراکش کے کھانوں سے متعلق کئی دلچسپ باتیں جاننے کو ملی۔ میوزیم میں کھانوں کی تصاویر دیکھ دیکھ کر ہم کو تو بھوک لگنے لگی، جلدی جلدی میوزیم دیکھ کر باہر نکلے کہ کچھ کھا سکے، تو دیکھا کہ زوروں کی بارش ہو رہی ہے۔ خیر، بھیگتے بھاگتے اپنے ہوٹل پہنچے اور ہوٹل میں ہی کھانا کھایا۔ رات جلدی سو گئے کہ صبح جلدی اٹھنا تھا۔